सादिक अमेरिका चला गया और अपने बेटों को लाखों रुपए भेजता और बेटी को 1 रुपया ना भेजता और इसे मनहूस समझता और बेटों से कहता कि इसे ब्याह कर जान छुड़ाओ। 30 साल बाद सादिक पाकिस्तान आया और जब पैसे ख़त्म हुए तो सादिक बोझ लगने लगा और बेटों ने इसे घर से निकाल दिया। वो 2 दिन भूखा बाहर बैठा रहा तो हमसाई ने इसकी बेटी को फ़ोन किया तो वो फटे कपड़ों में भागती हुई आई और बोली, अब्बा मेरे साथ चलें। ये मंजर देखकर सादिक के अलावा पूरा मोहल्ला धाड़े मार मार कर रोने लगा। तो अचानक बेटियों से नफरत का रिवाज तो ज़माने जहालियत से चला आ रहा है। 1400 साल पहले जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अरब के लोगों को इस जहालियत से निकाला और एक औरत को जो इज़्ज़त व मकाम दिया वो शायद ही किसी मज़हब ने दिया हो। यहाँ तक कि इस बात पर अगर गौर किया जाए तो बेटी की अज़मत का पता चल सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक ही इनकी बेटी से चली। मगर हम में से आज भी कुछ मुसलमान ये सब जानने के बावजूद आज के दौर में भी बेटियों से नफरत करते हैं। वो औरत को पाँव की जूती समझते हैं और बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं। एक ऐसा ही वाक़या आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक बेटी की माँ बाप से बेलौस मोहब्बत और बाप की नफ़रत के बारे में बताया गया है। ये कहानी आप लोगों को महज एक फ़र्ज़ी कहानी लगेगी या फिर शायद वक्त गुजारी का एक अहम ज़रिया, लेकिन अगर आप आज के माशरे में भी अपने आस पास नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसे कई लोग नज़र आएंगे जो आज भी बेटी को कमतर और हकीर समझते हैं। सादिक के 3 बेटे और 1 बेटी थी। इसके यहाँ पहले 3 बेटों की पैदाइश हुई तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसने अपने पूरे ख़ानदान को दावत दी और अपने बेटों का अकीका भी करवाया। इसने अपनी बीवी को भी भरपूर इज़्ज़त दे रखी थी। वो चाहता था कि खुदावंद आलम इसे 7 बेटे अता करे। वो 7 बेटों का बाप बनना चाहता था। जिस इलाके में वो रहता था वहाँ पर इस शख्स की ही इज़्ज़त ज़्यादा होती थी जो कि ज़्यादा बेटों का बाप हुआ करता था। और अगर इसकी कोई बेटी ना होती तो ये तो और ही सोने पर सुहागा हो जाया करता था। सादिक के 3 बेटे हुए तो वो बहुत खुश था। पूरे गांव में बड़ा अकड़ कर चला करता था। मगर चौथी बार फिर इसकी बीवी हामला हुई तो एक बार फिर इसने बीवी से यही फरमाइश की कि इस बार अगर खुदा मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दे तो क्या ही बात है, मेरी नाक तो ऊंची हो जाएगी, मैं 5-5 बेटों का बाप बन जाऊंगा। बीवी अपने शौहर से बहुत डरा करती थी। शौहर की हाँ में हाँ मिला दिया करती और कहती कि जो आप चाहते हैं वो ही होगा। इसकी बीवी हामला थी जब वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाने लगी तो सादिक ने फ़ौरन मना कर दिया और कहने लगा कि अपना चेकअप करवाओ मगर डॉक्टर से ये ना पूछना कि किसकी पैदाइश होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि हम खुदा के कामों में अमल दखल करें। इसकी बीवी भी इसकी बात मान गई। डॉक्टर ने जब इसका चेकअप किया तो कहने लगी कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए आप अपनी डिलीवरी अस्पताल में ही करवाइएगा। ये बात इसने अपने शौहर को बताई तो इसने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये लोग तो बस पैसे के लिए ये सब करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं है। सुबह शाम देसी घी खाती हो, हट्टी कट्टी हो, भला तुम्हें कोई मसला कैसे हो सकता है। सादिक की बीवी भी खामोश हो गई। इसने भला पहले कभी शौहर की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ किया था जो अब करती। 9 माह गुजरे तो सादिक की बीवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। दाई ने जब दोनों बच्चियां उठाकर सादिक को पकड़ाईं तो सादिक तो खुशी के मारे फूले न समाया। वो दाई को देखकर कहने लगा कि दाई माँ, खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। इसने तो घर के बाहर ढोल ढमक्के वाले भी बुला रखे थे। इसने खुशी से इन लोगों को देखकर कहना शुरू कर दिया, ढोल बजाओ, जश्न मनाओ, पूरी बरादरी को बताओ कि मेरे यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई है। मगर तभी दाई ने जो कहा वो सुनकर इसकी खुशियों पर पानी फिर गया। दाई इसे कहने लगी कि सादिक बेटा, तुम्हारे यहाँ 2 बेटों की नहीं बल्कि 2 बेटियों की पैदाइश हुई है। इतना सुनना था कि सादिक के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो बुखलाकर दाई को देखने लगा और फिर बच्चियों को जो दाई के हाथ में थीं। इतना सुनना था कि इसने खुद से भी बड़ी उम्र की दाई के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि अगर तुम्हें पता था कि ये बेटियां हैं तो इनको मेरे पास क्यों लेकर आई हो, वहीं अंदर ही क्यों नहीं मार डाला। जाओ यहाँ से, मैं इनको घर में एक पल भी नहीं रखना चाहता। अगर किसी को कानों कान खबर हुई या तुमने जाकर गांव में किसी को बताया कि मेरे यहाँ 2 बच्चियों की पैदाइश हुई है तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने मार दूंगा और तुम किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगी।
دائی تو ہکی بکی تھی، وہ کپ کپاتے ہوئے وہیں دروازے کے ساتھ لگ گئی تھی بھی تو کافی عمر رسیدہ، پریشانی سے دیکھنے لگی کہ آخر وہ بچوں کو کہاں لے کر جائے۔ صادق کہنے لگا کہ ابھی کے ابھی ان بچیوں کو لے کر جاؤ اور جا کر کہیں کچرے میں پھینک دو، مجھے یہ بچیاں بالکل بھی نہیں چاہیے۔ دائی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کمرے سے اس کی بیوی باہر آئی۔ وہ مشکل چلتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ خبردار میری بچیوں کو کسی نے کہیں بھی کیا، میں ان بچیوں کو پال لوں گی، یہ میری بچیاں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ صادق کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایک بچی کو تو چھین کر اتنی زور سے پھینکا کہ بیچاری کی وہیں جان نکل گئی، جبکہ دوسری کو صادق کی بیوی نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ صادق اسے بھی چھیننا چاہتا تھا مگر اس کی بیوی نے اسے سینے سے لگا کر شور مچا دیا۔ گھر سے شور کی آواز سن کر لوگ اس جانب آئے۔ آخر گاؤں کا گھر تھا اور دیواریں بھی نیچے ہوا کرتی تھیں۔ آس پڑوس والوں کے کان بھی دوسروں کے گھروں کو ہی لگے تھے۔ فوراً بکھلا کر آئے کہ کیا ہوا۔ جب صادق اور اس کی بیوی کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو حیرانگی سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، صادق کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ صادق پہلے تو بکھلایا، پھر کہنے لگا خدا نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، ایک تو مر گئی جبکہ ایک کی سانسیں چل رہی ہیں۔ گاؤں والوں نے سنا تو صادق کو مبارکباد دینے لگے اور مجبوراً صادق کو اپنا رویہ ٹھیک رکھنا پڑا، کیونکہ یہ عزت کا معاملہ تھا۔ ایک بیٹی کو تو دفنا دیا تھا مگر وہیں دوسری بیٹی کو اسے مجبوراً اپنانا پڑا، ورنہ گاؤں میں اس کے خلاف کئی طرح کی باتیں ہونے لگتیں۔ ایک روز جب طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے صادق کی بیوی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تو اس کی ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم نے ہسپتال نہ آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، تمہارے وجود میں اب ماں بننے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہے، اب تم دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جب صادق کی بیوی نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے صادق کی بات یاد آئی تھی۔ صادق نے اس شرط پر اس کی ایک بیٹی کو پالنے کی حامی بھری تھی کہ وہ دوبارہ اسے جڑواں بیٹے پیدا کر کے دے گی، تبھی وہ اس کی بیٹی کو بھی اپنائے گا۔ صادق کی بیوی تو رونے لگی تھی مگر اس نے اپنے شوہر کو یہ بات نہ بتائی۔ وہ گھر چلی آئی اور اس بات کو راز ہی رکھا۔ وہ اپنی بیٹی کا خرچہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ اس کے شوہر اس کے بیٹوں کو تو پیار کرتا مگر بیٹی کو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں گھر میں موجود ہوں تو مجھے اس کی شکل بھی مت دکھایا کرو، اسے میرے سامنے بھٹکنے مت دیا کرو، یہ نہ ہو کہ کسی روز میں اس کا قتل کر ڈالوں اور تمہیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ صادق کی بیوی اپنی بچی کو الگ ہی رکھا کرتی تھی۔ صادق تو اپنی بچی کو نئے کپڑے بھی نہ لا کر دیا کرتا۔ جب شگفتہ ذرا بڑی ہونے لگی تو اس کی ماں نے اپنے پرانے کپڑے ہی اسے ٹھیک کر کے پہنانا شروع کر دیے۔ وہ اپنے ہی کپڑے سلائی کر کے اپنی بچی کو پہناتی رہتی اور بیٹوں کے تو ٹھاٹ باٹ ہی اور تھے، بالکل اپنے باپ جیسی اکڑ اور شان تھی۔ صادق کی بیٹی تو اپنے بھائیوں سے ذرا بھی میل نہ کھاتی تھی کیونکہ ان کی تو شان ہی الگ تھی، جبکہ شگفتہ ماں کے بوسیدہ اور پرانے کپڑے پہن کر اپنا وجود ڈھکتی رہتی۔ صادق نے کچھ عرصے بعد ایک بار پھر اپنی بیوی سے بیٹوں کی ڈیمانڈ کی تو اسے مجبوراً ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو بتانا پڑا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ جب صادق نے یہ سنا تو غصے سے اپنی بیوی کو مارنا شروع ہو گیا۔ اس نے اس کا سر اس قدر زور سے دیوار میں مارا کہ صادق کی بیوی کی دماغ کی نس پھٹ گئی، خون کان اور ناک سے بہنے لگا مگر کچھ خون دماغ میں بھی جم چکا تھا جو دھیرے دھیرے دماغ کا کینسر بن گیا۔ صادق کی بیوی کچھ عرصہ ہی زندہ رہی اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیچاری شگفتہ جس کا سہارا ہی اس کی ماں تھی اب یتیم ہو کر رہ چکی تھی کیونکہ اس کے باپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ وہ اکثر کھڑکی سے چھپ کر اپنے باپ کو دیکھا کرتی تھی جو اس کے بھائیوں سے پیار کرتا اور اپنے پاس بٹھاتا، یوں ہنسی مذاق کرتے جیسے انہیں غصہ کرنا آتا ہی نہ ہو۔ اپنے باپ کو ہنستا دیکھ کر ہی مسکراتی رہتی۔ اس کی ماں فوت ہوئی تو وہ بے تحاشا روئی تھی۔ اسے تو ابا سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کا باپ کسی روز اسے مار ہی نہ دے۔ وہ ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی۔ 2 دن تک تو اس نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ آخر ایک روز اس کے بھائیوں نے اسے تھوڑا دلاسا دیا اور کمرے سے باہر لے آئے اور اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بھائی بھی اس کے باپ کی طرح یوں ہی سخت مزاج تھے مگر ان کے دل میں اپنی بہن کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی تو باقی تھی۔ جب سے شگفتہ کی پیدائش ہوئی تھی صادق کی تمام زمینیں بنجر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اسے نقصان ہو رہا تھا۔ جہاں سالانہ لاکھوں روپے کمایا کرتا تھا اب بمشکل ہزاروں ہی ماہانہ کما پا رہا تھا۔ اس نے اس کی وجہ بھی اپنی بیٹی کو ہی قرار دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا سارا کام ٹھپ ہوتا چلا گیا اور وہ کہنے لگا کہ جب تک اس کی بیٹی گھر میں موجود ہے تب تک وہ بالکل بھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ تو منحوس ہے اور سبز قدم ہے۔
آخر جب اس کے بچے تھوڑا گھر سنبھالنے کے قابل ہوئے تو وہ امریکہ چلا گیا۔ اس کے امریکہ جانے کے بعد اس کی بیٹی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ گھر کا کام کرتی اور گھر میں گھومتی پھرتی۔ وہیں اس کے بھائی اسے کبھی کوئی تانا دینے لگتے تو کبھی کوئی۔ وہ ٹوٹ کر روتی رہتی۔ آخر اس کی بھی کیا زندگی تھی، مگر شاید بچپن سے ہی یہ سنتی آ رہی تھی، اس لیے اب اسے رونا نہیں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کی بات سن لیتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ اس کے ابو کا امریکہ میں اچھا کام لگ چکا تھا، وہاں پر اچھا کمانے لگے اور ماہانہ کے لاکھوں روپے پاکستان بھجوانے لگے۔ اس کے بھائیوں نے گھر کو بھی نئے سرے سے تعمیر کیا اور ایک اچھی سی کوٹھی بنا دی۔ وہ لاکھوں روپے اڑا کر عیاشی کرنے لگے، مگر وہیں شگفتہ اپنے بھائیوں کو ترستی نظروں سے دیکھا کرتی۔ وہ شگفتہ کو 1 روپیہ بھی نہ دیتے۔ شگفتہ اس کے باوجود صبر و شکر سے کام لیتی اور سارا دن ملازموں کی طرح بھائیوں کے کام کر کے ماں کو یاد کرتے کرتے رات کو روتے روتے سو جایا کرتی۔ سعدی کا ایک روز فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس منحوس ماری کو مزید تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، یہ تو ڈائن ہے ڈائن، نہ جانے کب کس کو کھا جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اس کی شادی کروا دو۔ سعدی کے بیٹے نے جب یہ سنا تو تھوڑی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی عمر ابھی صرف 15 سال تھی۔ وہ کہنے لگے کہ شگفتہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو۔ صادق ان سے کہنے لگا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم لوگ جلد از جلد اسے اپنے گھر سے نکالو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری دھن دولت پر ایک بار پھر اس کی کالی نظر پڑے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس کی یوں ہی رشتہ دیکھ کر کہیں بھی شادی کروا دی۔ دولہا کیا تھا، 50 سالہ بڈھا تھا جس کی پہلے سے ہی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک تو بیچاری بوڑھی ہو کر بیماریوں کی زد میں آ کر مر چکی تھی، جبکہ دوسری اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ شکل سے ہی جوئے باز اور نشائی لگتا تھا۔ اس نے شگفتہ سے شادی کی حامی بھر لی اور شگفتہ کو اپنے ساتھ رخصت کر کے لے گیا۔ اس کے بھائی بھی بہن سے جان چھڑوا کر خوش تھے۔ آخر ان کے درمیان محبت تھی ہی کب، جو بہن کے جانے کا انہیں افسوس ہوتا۔ شگفتہ جب اس شخص کے گھر میں گئی تو وہ انتہائی درندگی سے اس کے ساتھ پیش آتا۔ وہ بے حد جاہل تھا، بات بات پر شگفتہ کو مارتا رہتا۔ اس کی زندگی تو اپنے میکے سے بھی زیادہ یہاں آ کر اجیرن ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات دوستوں کے ساتھ نشہ کرتا اور بعض دفعہ دوستوں کو لے کر گھر چلا آتا اور پھر دوستوں کے سامنے ہی بیوی کو خوب مارتا پیٹتا۔ وہ بیچاری لڑکی تو سسک کر روتی رہتی۔ چند ماہ میں ہی اس کی شکل بدل کر رہ گئی، چہرے اور جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑنے لگے۔ وہ معصوم لڑکی صرف 16 سال کی تھی، مگر وہ کوئی بڑی عورت جیسی لگنے لگی، کیونکہ وقت کی ستم ظریفیوں نے اس کے چہرے پر ابھی سے ہی جھریاں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ اس کے بال جو کبھی ریشمی سیاہ چمکدار ہوا کرتے تھے، اب سفید سے ہونے لگے تھے، مگر ان سب کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ خود کو کمزور سمجھتی تھی۔ کئی بار دل کیا کہ جا کر بھائیوں کو بتائے، مگر بھائی ہر بار کہتے تھے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، دوبارہ اپنے شوہر کے دکھڑے لے کر ہمارے پاس مت آنا۔ دھیرے دھیرے اس کا شوہر بھی نشہ کر کے کینسر کا مریض ہو گیا اور بستر پر جا لگا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس وجہ سے شگفتہ کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا، کیونکہ ظاہری سی بات تھی، جانتا تھا کہ اب میری دیکھ بھال تو شگفتہ نے ہی کرنی ہے، اگر اس کے ساتھ بھی بنا کر نہ رکھی تو مجھے تو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں رہے گا۔ شگفتہ بھی شوہر کی نظر میں نرمی دیکھ کر کچھ سکون میں ہو چکی تھی۔ آخر یہی تو اس کی زندگی تھی۔ یہاں جس معاشرے میں وہ رہتی تھی، وہاں تو مرد عورت کو اپنے مفاد کے لیے ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ شگفتہ حاملہ بھی تھی، وہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، مگر بیٹی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور یوں ہی کئی سال بیت گئے۔ اس نے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ خود ہی پالنا تھا۔ اس کا شوہر کوئی جمع پونجی چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے گھر دیکھ کر وہاں پر ملازمت کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی بچی کو بھی ساتھ لے کر جاتی، وہاں کی مالکن بہت اچھی تھی، اس کو کچھ کھانے کو دے دیتی۔ اب اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے اور کئی دنوں سے کنگھی نہ کیے ہوئے بال، اس نے تو کبھی اپنے باپ کا نام بھی دنیا کے سامنے نہیں لیا تھا، ورنہ لوگ حیران ہوتے کہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی اس حالت میں۔ وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال کر ہی خوش تھی۔ اس کی بیٹی ہی اس کی کل کائنات تھی۔ اسے سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے تھی، یا پھر اب اتنی محبت اپنی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا۔ وہ اس وقت میٹرک میں تھی۔ 30 سال یوں ہی گزر گئے کہ خبر ہی نہ ہوئی۔ صادق کروڑوں اربوں کی جائیداد کما کر واپس پاکستان آ چکا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ اس کے بیٹوں نے پیسوں کو اچھی جگہ لگا کر اچھا کاروبار شروع کر لیا ہوگا تاکہ اب اس کی آگے کی نسلیں بھی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ مگر جب وہ پاکستان آیا تو یہ دیکھ کر اس کے تن من میں آگ لگ گئی۔ اس کے بچوں نے تو اس کی ساری رقم عیاشیوں میں اڑا دی ہے اور 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ کر کے کوئی منافع بخش کاروبار شروع ہی نہیں کیا تھا۔ صادق نے بچوں کو خوب ڈانٹا، اسے تو اپنی بیٹی کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ وہ اس وقت جو بینک بیلنس امریکہ سے لایا تھا وہ صرف اور صرف 30 لاکھ روپے تھے۔ وہ 30 لاکھ بھی ختم ہو گئے اور صادق خالی ہاتھ ہو گیا۔ اس کے بچوں نے جب دیکھا کہ باپ کسی کام کا نہیں تو وہ اس سے نظریں پھیرنے لگے۔ صادق بہت لڑتا اور سمجھاتا مگر وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب بیٹوں نے باپ کو ہی گھر سے باہر نکال دیا اور کہنے لگے کہ نکلو نکلو، جب تمہارے پاس پیسے ہی نہیں رہے تو ہم کیوں تمہاری مفت میں خدمت کرتے پھریں۔ پورا گاؤں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی عزت کا بھوکا صادق آج اپنے بیٹوں کے ہاتھوں ہی ذلیل ہو رہا تھا۔ بیٹے بھی کیا تھے، پورے گاؤں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہے تھے۔ ایک ایک بات کو کھول کر بتانے لگے کہ تم نے ہی ہماری دوسری بہن کو دائی سے چھین کر مارا تھا، میری ماں کو بھی تم ہی نے مارا تھا اور ہماری بہن کو بھی ظلم و ستم کر کے گھر سے تم نے ہی تو نکلوایا تھا۔ سارے محلے کے سامنے صادق نظر جھکا کر رہ چکا تھا۔ ان بیٹوں کی خاطر اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا، مگر آج وہی اسے ذلیل کر چکے تھے۔ تبھی ایک گاؤں والی نے فوراً اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے بھیجا۔ وہ سیدھا اس کوٹھی میں گیا جہاں پر شگفتہ کام کیا کرتی تھی۔ آج اس کی بیٹی میٹرک پاس کر چکی تھی اور پورے ضلع میں اول آئی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنی مالکن کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ جب اس بچے کا پیغام سنا تو دوڑی اپنے میکے چلی آئی۔ 30 سال بعد اس نے آج قدم رکھا تھا۔ اپنے باپ کو بڑھاپے میں دیکھ کر اس کا دل لرز گیا۔ اس نے جب سارا معاملہ سنا تو باپ کو روتا دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی اور روتے ہوئے باپ سے کہنے لگی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے بدلے ہیں جبکہ آپ کی بیٹی بالکل ویسی ہی ہے جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ چلیں اٹھیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ جب تک آپ کی بیٹی زندہ ہے کسی کی جرت نہیں جو آپ کو کچھ بھی کہہ سکے۔ اپنی بیٹی کا اتنا حوصلہ دیکھ کر تو وہ بے یقینی سے کتنی دیر شگفتہ کو دیکھتا رہا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے اپنی کی ہوئی تمام زیادتیاں یاد آنے لگیں۔ وہ رونے لگا اور شگفتہ اپنے باپ کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کے تینوں بیٹے حیران پریشان دروازے میں کھڑے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بار بار اپنی بہن آ رہی تھی۔ 30 سال بعد آج اس نے اس گلی میں قدم رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ 30 سال پہلے بھی اور 30 سال بعد بھی اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی بہن نے ایک ہی لمحے میں اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ تو اپنی بہن کا مقام سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ آخر وہ کیوں اس قدر نرم دل ہو چکی تھی کہ اپنے ہی باپ کو اتنی زیادتیوں کے باوجود اپنے ساتھ لے گئی، مگر شاید جہاں پر ان کی سوچ ختم ہوتی تھی وہیں سے شگفتہ جیسی بیٹیوں کی سوچ شروع ہوتی تھی۔ شگفتہ اپنے باپ کو گھر لے آئی۔ جب اس کی بیٹی نے اپنے نانا کو پہلی بار دیکھا تو وہ ششدر سی رہ گئی اور کہنے لگی کہ امی یہ کون شخص ہے؟ میں نے آج سے پہلے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ شگفتہ فوراً کہنے لگی کہ جاؤ نانا ابو کے لیے پانی لے کر آؤ، یہ میرے ابو ہیں، تمہارے نانا ابو۔ اس کی بیٹی تو حیران رہ چکی تھی، فوراً کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی لا کر نانا کو دیا، جبکہ شگفتہ کا باپ صادق کبھی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا تو کبھی نواسی کو دیکھتا۔ ادھر سے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دماغ موف ہو چکا تھا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کی خدمت کو دیکھا اور نواسی کی ضلع میں اول آنے کی خوشی دیکھی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا کتنا قیمتی حصہ نام نہاد عزت، اونچی ناک اور انا کی نظر کر دیا تھا۔ اس کی بچی بھی تو اسی عمر سے گزر کر آئی تھی، مگر صادق نے اس عمر میں بیٹی سے سارے خواب چھین کر اسے بیاہ دیا تھا۔ صادق کتنی ہی دیر روتا اپنی بیٹی سے معافی مانگتا رہا، مگر شگفتہ نے پل بھر میں باپ کے جڑے ہاتھ اپنی پیشانی سے لگا کر انہیں معاف کر دیا۔ صادق حیران تھا، اس کی سانس رکنے لگی۔ یہ تو اس کی بیٹی تھی جس سے اس نے ہمیشہ نفرت کی، مگر کس قدر بڑا دل تھا اس کی بیٹی کا۔ ایک لمحے میں ہر خطا بھلا کر باپ کو معاف کر دیا، بدلے میں فقط باپ کی محبت اور شفقت مانگی تھی۔ کاش صادق پہلے سمجھ جاتا تو آج اسے اس نوبت تک نہ پہنچنا پڑتا۔ وہ جتنے عرصے زندہ رہا بیٹی اور نواسی پر شفقت اور محبت برساتا رہا۔ شگفتہ بھی خوش تھی، اکثر خوشی سے رو دیتی کہ اسے اس کے باپ کا ساتھ مل گیا، جبکہ اس کے بھائی
ان کا تو خیر الگ ہی خدا کے حضور حساب ہونا تھا۔